आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और माह रमज़ान की आज पहली तारीख़ है और इस उन्वान से भी तमाम मोमिनीन की खिदमत में तबरीक और तहनीत अर्ज़ करते हैं। नहायत ही बुज़ुर्गी का महीना है और इसी महीने में रिवायत में वारिद हुआ कि अगर दूसरे महीनों में एक नेक काम का और एक खैर के काम का अगर एक सवाब मिलता है तो माह रमज़ान में उसी चीज़ का 70 गुना सवाब मिलता है। और इस माह को ख़ुद अल्लाह ने फरमाया कि ये माह जो है वो मेरी माह है, यानी मैं ये महीना ख़ुद मेरा महीना, यानी एक रोज़ादार जो रोज़ा रखता है वो यानी गोया अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह की ज़ियाफ़त का महीना है कि जहाँ अल्लाह जो है वो बंदे के ऊपर मेहरबान है। यहाँ इस महीने में रहमत के दर खुल जाते हैं, अल्लाह की रहमत बरसना शुरू हो जाते हैं। हर चीज़ के लिए अजर है, हर चीज़ के लिए सवाब ज़्यादा मक़दार में मुअय्यन है। दुनिया और आखिरत की खैर है, ये नहीं कि फ़कत आखिरत की बात ही होती रहे, सवाब ज़्यादा है सवाब ज़्यादा है, दुनिया में भी खैर है। और यहाँ तक फरमाया कि हर चीज़ के लिए ज़कात है और बदन का ज़कात जो है वो माह रमज़ान अज़ीम है। नहीं, ख़ुद माह रमज़ान अज़ीम के रोज़े ये ख़ुद वजूद का ज़कात है कि इंसान बहुत सारी बीमारियों से निजात पाता है और उसके अलावा बरक़ात जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, इंसान की ज़िंदगी के बरक़ात ज़्यादा हो जाते हैं। इंसान फ़क़्र, बदबख्ती, बीमारी, मुश्किलात, इन चीज़ों से माह रमज़ान में रोज़ा से, रोज़े की बरकत से, उन सब आफ़ात और बलायात से दूर चला जाता है। यानी ख़ुद इस महीने की बरकत कुछ इस तरीके से है कि इंसान जो है वो सोच नहीं सकता। और रिवायत में हत्ता यहाँ तक वारिद हुआ कि अगर लोगों को पता चल जाए कि माह रमज़ान की क्या अज़मत है, रोज़े की क्या अज़मत है, तो लोग जो है वो साला साल रोज़ा रखना शुरू कर दें। यहाँ तक की रिवायत है, सारा साल रोज़ा रखना शुरू कर दे अगर पता चल जाए कि रोज़ा रखने की क्या क्या सवाब है, क्या अजर है। क्योंकि हम अजर को दर्क नहीं करते तो इसी वजह से दक़ाइक़ को भी दर्क नहीं करते। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि जो अल्लाह ने हमारे लिए इंतखाब किया हुआ है उसकी क्या अज़मत है, क्या उसका अजर व सवाब है, न फ़कत आखिरत की बल्कि दुनिया में उसके क्या बरक़ात है, दुनिया में उसके क्या बरक़ात है। बस चीज़ें ये होती है कि लोग भी तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हर चीज़ के आप कहते हो आखिरत में आखिरत में आखिरत में, दुनिया में क्या है? नहीं, दुनिया में भी बरक़ात है। और इस माह में सबसे मुहिम चीज़ जो है वो ख़ुद ज़हूर हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की के लिए ज़हूर के लिए आमादगी है, जो कि इस माह में हमें करना चाहिए। और यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना इब्न अली हैदरी साहब क़िबला की खिदमत में इंशाअल्लाह रहेंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ब्रेक के बाद आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे।
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور اس وقت ہم بین الحرمین میں ہیں اور پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی ہوتے ہیں، اور آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب قبلہ مشہد مقدس سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور خوش بختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی غالباً رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کنٹرول روم سے ان سے رابطے میں رہتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ ان کے ساتھ قائم کیا جا سکے، اور اس خود ماہ رمضان اور روزے کے عنوان سے کچھ گفتگو کی جائے۔ دیکھیں یقیناً گفتگو جو ہے، جیسے ایک تعبیر ہے کہ خود بشریت میں سب سے عظیم حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، اور ماہ میں جو سال کے 12 مہینے ہیں ان میں سب سے فضیلت ترین ماہ جو ہے وہ ماہ رمضان العظیم ہے۔ یعنی ایک طرف سے خود شخصیت جو ہے وہ والا شخصیت ہے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور دوسری طرف سے خود ماہ رمضان العظیم سب ماہوں میں، یہ سب یعنی تمام کے تمام جتنی بھی ماہ ہے، 11 ماہ ان کی سردار جو ہے وہ خود ماہ رمضان ہے۔ تو ہم لوگوں کو بالخصوص ان عظیم دنوں میں جو کہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ دن ہیں، یہ 29 یا 30 دن جو ماہ رمضان کے ہیں، کیوں نہ اس شخصیت کے لیے ان کو استفادہ کرے جو کائنات میں سے بہترین شخصیت ہے، اور وہ ہے حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ تو پس اس عظیم ماہ کے عظیم دنوں کو ہم اس شخصیت کے ظہور کے لیے استفادہ کریں کہ جی جو پورے عالم جو ہے اس کو نجات دینے والے، پورا عالم ان کا انتظار کرنے والے ہیں، چاہے یا نہ چاہے ہر فساد کی انتہا کرنے والے جو ہے وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ ما بقی ہچ کوئی شخص بھی یہ طاقت اور توان نہیں رکھتا کہ وہ فساد کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ فساد کو ایک جگہ سے ختم کرے گا، دوسری جگہ مصیبت ہو جائے گی، دوسری جگہ ختم کرے گا، لیکن جو فساد کی انتہا کرنے والے ہیں وہ حضرت امام زمان علیہ السلام ہے۔ فساد کو آخر تک پہنچانے والے حضرت امام زمان علیہ السلام۔ تو اس مہینے میں چونکہ الحمدللہ یہ مہینہ جو کہ اس ماہ میں روزوں کا مہینہ ہے، اور خود روزہ رکھنا، اور اس کے بعد یعنی خود روزہ فقط یہ روزہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے فقط کھانے پینے کا روزہ، وہ بہت ساری چیزوں کا روزہ ہے، یعنی وہ سب بہت سارے کام اس میں کہ جو دوسرے ماہوں میں حلال تھے، جائز تھے، لیکن ماہ رمضان میں وہ کام جو ہے دن کے ٹائم حرام ہو جاتے ہیں، جیسے کھانا پینا۔ اور اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے یا وہ مبتلات صوم، صرف وہ چیز جو ہے اس پر نظر رکھا ہوا ہو، اور یہ جو ہے جو باطنی روزہ ہے اس سے محروم ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ۔ ضرور یہ ہے کہ انسان جو ہے اس ظاہری روزے کے ساتھ ساتھ وہ باطنی روزہ بھی رکھے، اور کچھ اس طریقے سے اپنے نفس کو تربیت کر لے کہ خود حضرت کے ظہور کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یہاں ہمارا رابطہ جو ہے وہ آج کے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو جو ہے اسی عنوان سے رکھیں گے، اور رابطہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ
پھر آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ عبادات قبول باشیں اور سلامت باش خدا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو خود ماہ رمضان العظیم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے نہایت ہی آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں سعادت بخشی اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ سلامت رہے قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، چونکہ ماہ انشاءاللہ بھی خدمت سلامت رہے چونکہ ماہ رمضان عظیم ہے، تو سب سے پہلا سوال بھی اس عنوان سے کروں کہ خود ماہ رمضان کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ العلیم الخبیر، الصلاة والسلام علی محمد وعلی الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ آپ کی خدمت میں بھی اور آپ کے اس عظیم چینل کی طرف سے تمام مومنین کی خدمت میں ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور واقعی خوش نصیب وہ لوگ کہ جن کو ماہ رمضان نصیب ہوا اور اللہ کے حکم سے وہ لوگ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ماہ رمضان عظمت کے اعتبار سے تمام مہینوں میں لاسانی مہینہ ہے، اس کے جیسا اور اس کے برابر کوئی مہینہ نہیں ہے، اور یہ اللہ نے ماہ رمضان کے بارے میں خود لفظ رمضان کو استعمال کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی سب سے اہم عظمت تو ماہ رمضان کی یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی وہ مہینہ ہے ماہ رمضان کا جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ جس میں اللہ نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا۔ اس میں مومنین مسلمین نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے قرآن کو ہدایت قرار دیا، اور بیانات اس کے اندر دلائل موجود ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ماہ رمضان کی عظمت کو خود اگر بانی شریعت اور شاعر مقدس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اگر ہم لوگوں تک پہنچائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر جمعے کے خطبے میں ماہ رمضان کے اوپر روشنی ڈالی، اور امام رضا علیہ السلام نے اس خطبے کو نقل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خطاب کرتے فرما رہے تھے، ایھا الناس انہ اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگوں، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یعنی ایک تو اس ماہ رمضان کی ماہ مبارک کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا، کیونکہ 12 کے 12 مہینے اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ نے تخلیق کیا تمام ایام کو، اور لیکن یہ خصوصی ہے کہ اللہ اگر کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے تو وہ چیز عظمتوں میں دو بالا ہو جاتی ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، اسے بیت اللہ کہا تو اس کی عظمت الگ ہے، ایسے ہی قرآن کلام اللہ ہے تو اس کی عظمت الگ ہے، ایسے ہی سب لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اگر کسی کو رسول اللہ کہا جائے، نبی خدا کہا جائے تو پھر اس کی نسبت سے ان کی عظمتیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو سب سے اہم چیز تو یہ کہ یہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، اور پھر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ تمہاری طرف آ رہا ہے بالبرکت والرحمت والمغفرات۔ اس کا مطلب اس مہینے کی زبان رسالت سے 3 صفتیں معلوم ہوئی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں برکت پائی جاتی ہے، رحمت پائی جاتی ہے اور مغفرت پائی جاتی ہے، یعنی جو سرکار اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے ماہ رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے، الحمدللہ ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو گیا۔ آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، خدا نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، پروردگار اس کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے 3 چیزیں اس میں کتاب بیان فرمائی ہے، برکت، رحمت اور مغفرت۔ آج آپ دیکھیے لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں۔ یہاں پہ لفظ برکت جو ہے وہ عام ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ برکت صرف اس کا تعلق مال سے ہے، یعنی برکت عمر کے اعتبار سے برکت، علم کے اعتبار سے برکت، وقت کے اعتبار سے برکت، مال کے اعتبار سے برکت۔ اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ یعنی بہت
پیسہ کماتے ہیں لیکن کفایت نہیں کر رہا ان کا پیسہ، آخری مہینے کی تاریخ تک جب پہنچتا ہے تو بالکل ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کو اللہ نے برکت قرار دیا، تو اسی مہینے میں انسان کو چاہیے اللہ سے برکت کا مطالبہ کرے، پروردگار ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے برکت عطا فرما، اور جب اللہ برکت عطا فرمائے گا تو عمر میں برکت نظر آئے گی۔ کیونکہ بہت سی مرتبہ ہے کہ آدمی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت تیزی سے گزر جاتا ہے اور کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ عمر میں برکت نہیں ہے، برکت سلب ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے پیسہ خوب کمایا جا رہا ہے لیکن وہ پیسہ جو ہے کفایت نہیں کر پا رہا انسان کی ضروریات کو، تو لہٰذا یہ مہینہ برکت والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے یہی تمام مومنین دعا کرے، پروردگار جب یہ مہینہ برکت کا ہے ہمیں تو نے نصیب کیا تو ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے مال میں برکت عطا فرما۔ دوسری چیز بالرحمہ، یہ رحمت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ تو رحمانیت کا تعلق اللہ کے تمام لوگوں سے ہے اور اللہ رحمان بھی رحیم بھی ہے، لیکن خاص کر ماہ رمضان میں اس کی رحمت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بندوں تک پہنچتی ہے، جیسے اپنے لفظوں میں کہیں یعنی اللہ کی رحمت جوش مانگتی ہے جسے کہا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ رحمت خدا اس مہینے میں مومنین کے لیے خاص کر جو ہے مومنین کو گھیرے رہتی ہے، اور پھر کہا والمغفرہ، یعنی یہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو لہٰذا انسان کو چاہیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرے۔ اور اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، ہم اس آپ کے ٹی وی سے جس کی بڑی خدمات ہے لوگوں تک میسج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے انسان بعض دفعہ بلا آفات میں گرفتار ہے، پریشانی میں گرفتار ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، ناگہانی مصیبتیں ہم پہ نازل ہو رہی ہے، تو لہٰذا بہت سی چیزوں کا تعلق جو ہے گناہ کی وجہ سے، انسان جانے میں ایسا گناہ کر دیتا ہے، اسے پتہ بھی چلتا ہے، جیسے دعا کو میل کے جملے اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، پروردگار کو گناہ بخش دے جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، پروردگار میرے گناہ بخش دے جن کی وجہ سے بلا نازل ہوتی ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار میرے گناہ بخش دے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب گناہ جو ہے ماننے ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے بھی، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت الرجاء، میرے اللہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے امید منقطع ہو جاتی ہے، اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ وکل خطیئۃ پروردگار میرے وہ تمام گناہ بخش دے جو میں نے جان بوجھ کے اور انجانے میں مجھ سے سرزد ہو گئے، یعنی بعض دفعہ گناہ انسان عمدن کرتا ہے، عمدن جھوٹ بول رہا ہے، بعض دفعہ کیا ہے کہ وہ باتوں میں جھوٹ بول گیا اسے پتہ بھی نہیں چلا، تو لہٰذا یہ بہترین ماہ مبارک ہے جس میں استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے اللہ سے، اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرے گا اور اللہ جو ہے استغفار کو قبول کرے گا۔ تو لہٰذا بعض دفعہ رزق میں تنگی آ رہی ہے اور کاروبار نہیں ہو پا رہا ہے، تب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ گناہوں کی طرف پلٹتی ہے، یعنی ہم سے کچھ گناہ سرزد ہو گیا، وہ الگ بات ہے، بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے، اس سے ویسے نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ یعنی انسان ایسے گناہ جانے انجانے میں کر دیتا ہے کہ وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس میں استغفار کرے تاکہ ہمارے تمام گناہ بخشے جائے کہ جن کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہو رہی تھی، جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت نازل نہیں ہو رہی تھی، اور جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا شہر عند اللہ افضل الشہور، یہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے یہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں افضل ہے، یعنی بندوں کے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، اللہ رسول نے فرمایا اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں افضل ہے، وَأَيَّامُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہے، وَلَيَالِيَ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہے، وَالسَّاعَةُ أَفْضَلُ السَّاعَةِ، اور اس کے گھنٹے اور لمحات تمام لمحات اور گھنٹوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہاں پہ افضل کی لفظ استعمال کیے، افضل اس میں تفضیل ہے، یعنی فضیلت کی آخری حد، یعنی اس کا مطلب یہ ماہ رمضان کو اگر دوسرے مہینوں سے مقایسہ کریں گے تو یہ افضل نظر آئے گا تمام مہینوں سے، اگر اس کے ایام کو دوسرے مہینوں کے ایام سے مقایسہ کریں گے تو اس کا ایام افضل ہے افضل تفضیل کے وزن پر، یعنی فضیلت کی آخری جیسے کہا جائے، تو اس کا مطلب یہ جب ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے تو اس ماہ رمضان میں جو عمل انجام دیا جائے گا وہ عمل بھی تمام اعمال سے افضل ہوگا، جتنا ماہ رمضان دیگر ماہوں سے افضل ہے ویسے ہی اس مہینے میں جو بھی عمل ہوگا، جو بھی مثلا نماز، روزہ، صدقات، خیرات، دیگر نیک عمل انجام دیے جائیں گے وہ دیگر مہینوں میں انجام دینے والے اعمال سے افضل عمل کہلائیں گے۔ اور پھر مثلا اس کے آپ دیکھیے سورہ قدر میں بھی ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। तो लिहाजा मसलन ये कि ये इसी महीने में मसलन शब क़द्र को रखा अल्लाह ने कि शब क़द्र जो 1000 रातों के बराबर नहीं है बल्कि 1000 रातों से अफजल है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर शब क़द्र में एक नेकी अंजाम दी जाएगी तो वो नेकी 1000 महीनों में जो अंजाम दी जाने वाली नेकी है उससे बेहतर है, बराबर नहीं है, उससे बेहतर है। तो लिहाजा माह रमजान को जो है ये खुसूसियत मिली, अल्लाह ने शब क़द्र इसमें रखी और कुरान नाजिल हुआ इसके अंदर। बल्कि आपकी खिदमत में अर्ज करो और मोमिनीन और तमाम लोग इस मैसेज को भी आपके चैनल से समाअत करें कि अल्लाह ने तमाम हिदायत की किताबों को इसी महीने में नाजिल किया, हत्ता कि सहीफे और सोफ़े इब्राहिम भी अल्लाह ने इसी महीने में नाजिल किए। शब अव्वल माह रमजान में सोफ़े इब्राहिम का नुज़ूल हुआ और 6 माह रमजान में तौरात मूसा का नुज़ूल हुआ और 13 माह रमजान में इंजील का नुज़ूल हुआ जनाब ईसा के ऊपर और फिर 18 माह रमजान मुबारक में ज़बूर का नुज़ूल हुआ और शब क़द्र में कुरान का नुज़ूल हुआ। यानी इसका मतलब जो आसमानी बड़ी किताबें हैं 4 उन तमाम किताबों का नुज़ूल इसी माह मुबारक में हुआ। अल्लाह अकबर। तो इस एतबार से फरमाए और फिर सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया हुआ शैबुन दुइतुम फी इला ज़ियाफतिल्लाह। किबला इतना अजीम जुमला है, जब मैंने इसको सुभान अल्लाह, कुछ देर तक महसूस होता रहा और वाकई यानी मैं अपने आप को महसूस कर रहा था कि माह रमजान में बंदा किस मेराज पर पहुंच गया है। यानी रसूल फरमा हुआ शहरुन, यानी माह रमजान वो महीना है दुइतुम फी इला ज़ियाफतिल्लाह कि जिसमें बंदों को यानी तुम्हें तो खिताब मोमिनीन का साफ देन जिसमें तुम्हें दावत दी जाती है अल्लाह की मेहमानी की तरफ। यानी आप देखिए यानी इसमें माबूद अपने बंदों को अपना मेहमान बना रहा है एक खालिक अकबर होते हुए बेशक को जो है मेहमानी की दावत दे रहा है। अब आप देखिए अगर कोई मसलन करोड़पति किसी आम इंसान को दावत दे दे तो इफ्तिखार करता है, फख्र करता है और अपना आपको मसलन एहसास से गुरूर में भी लेके आ जाता है कि मुझे तो मसलन फला रईस ने और फला करोड़पति ने और फला साहब ने भी दावत दी है। सही है। तो देखिए मसलन एक इंसान अगर एक दिन दावत दे दे कोई रईस कोई पैसे वाला तो आदमी फख्र करता है और परवरदिगार आलम एक दिन नहीं पूरे महीने अपने बंदों को दावत दे रहा है। सुभान अल्लाह। दुइतुम इला ज़ियाफतिल्लाह यानी इस माह मुबारक में तुम लोगों को अल्लाह की ज़ियाफत और उसकी मेहमानी की तरफ दावत दी गई। यूं देखिए आप यूं तो पूरे साल और पूरी जिंदगी रिस्क अल्लाह ही दे रहा है बंदों को, वो राज़िक है, लेकिन वो राज़िक होने के बावजूद एक महीने को अपने बंदों से ज़ियाफत के एतबार से मखसूस करता है। जैसे मसलन मिसाल बराए मिसाल है और मसलन ताकि आम फहम भी लोग समझ जाए इस मिसाल को, जैसे कोई बादशाह किसी इलाके में अपनी रियाया के ऊपर बड़ा मेहरबान हो और उनके खाने पीने का इंतजाम बंदोबस्त करता हो तो रियाया उसकी तारीफ करती है। लेकिन अगर वही बादशाह अपनी गरीब रियाया को फौकरा को अपने महल में दावत दे दे तो उसकी बात ही अलग है। सही है। तो इस तरीके से मसलन ये तो रिस्क देने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने माह मुबारक में पूरा माह मुबारक में अपने बंदों को अपनी मेहमानी की दावत दी है। अब वो बंदे खुश नसीब है जो उसकी दावत पे लब्बैक कह रहे हैं। वो बंदे खुश नसीब है जो अल्लाह की दावत ज़ियाफत के ऊपर लब्बैक कह रहे हैं और वो लोग वाकई बदनसीब है जो इस दावत की तरफ मुतवज्जे नहीं हो पा रहे। और फिर सरकार दो आलम का इसी खुतबा शाबानिया में जुमला है वो जो तुम फिये मिन अहले करामतिल्लाह, ये भी बड़ा अजीम जुमला है। लोगों को इस माह मुबारक में अहले करामतुल्लाह करार दिया गया है। करामत यानी बुजुर्गवारी, करामत यानी इज्जत। जैसे अल्लाह ने कुरान फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला और लायक एहतराम लायक तकरीम वो है जिसके अंदर ज्यादा तकवा है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि तुम्हें इस माह मुबारक में जो है करामतुल्लाह की तरफ दावत दी जा रही है, अल्लाह की करामत अल्लाह की बुजुर्गवारी की तरफ तुम्हें करार दिया जा रहा है। और फिर उसके बाद सरकार दो आलम का इरशाद है अनफासकुम फीहे तस्बीह, यानी इस माह मुबारक में जो तुम सांसें ले रहे हो तुम्हारी तस्बीह का स्वभाव लिखा जाएगा। अब आप देखिए आप इंसान 1 मिनट में कितनी मर्तबा सांस लेता है, कितनी मर्तबा सांस उसके अंदर जाती है, कितनी मर्तबा निकालता है। फिर उसको आप देखिए 1 घंटे में कितनी सांसें लेगा, फिर उसके बाद 24 घंटे में, यानी इसके अंदर ये नहीं कि रोजे की हालत में आप जो सांस ले रहे हैं मुतलक जुमला अनफासकुम फीहे तस्बीह, यानी आपकी सांसें इसमें तस्बीह का स्वभाव रखती है। यानी 24 घंटा अगर बंदा सांसें ले
مہینہ مبارک ماہ مبارک میں تو تسبیح شمار ہو رہی ہے، یعنی وہ تسبیح کر بھی نہ سبحان اللہ کہہ بھی نہیں رہا، پھر بھی اس کے باوجود تسبیح کا ثواب ہے۔ لیکن اگر بندہ اسی ماہ رمضان میں زبان پہ تسبیح جاری کرے تو نور علی نور ہو جائے گا، اسی ماہ رمضان میں ذکر خدا میں مصروف رہے تو نور علی نور ہو جائے گا، اسی ماہ رمضان میں اگر عبادت الہی انجام دے، قرآن کی تلاوت کرے تو نور علی نور ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد خطبہ کا اہم جملہ ہے نومکم فی عبادہ، یعنی تمہاری نیند، تمہارا سونا بھی اس میں عبادت کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مثلا اگر بندہ سو بھی رہا ہے تو عبادت میں شمار ہو رہا ہے، یقیناً۔ یعنی ماہ رمضان کے علاوہ آپ دیکھیے نہیں کہیں یہ تصور نہیں کہ آدمی سو رہا تو عبادت ہو رہی ہے، لیکن ماہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اگر بندہ روزے دار روزے کی حالت میں سو رہا ہے تو اس کا عبادت میں شمار ہوگا۔ وہ عمل مقبول، اور یہ بھی دیکھیے سرکار دو عالم نے اپنی زبان عصمت سے یہ ضمانت لی ہے تمہارا عمل اس مہینے میں قبول ہے، عمل مقبول، تمہارا قابل قبول ہے۔ یعنی آپ دیکھیے جتنے بھی ماہ رمضان کے علاوہ عمل انجام دے رہا بندہ، اس میں یقین نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے قبول ہوگی یا نہیں، یہ تو امید اللہ قبول کرے، لیکن ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے ہو سکتا ہے ہم سے ایسی ادا نہ ہو رہی ہو، یا جیسی خیرات کرنی چاہیے ہو سکتا ہے اس انداز سے نہ ہو پا رہی ہو، لیکن اس کے اندر حضور نے فرمایا عملکم مقبول، اس ماہ رمضان میں تم جو بھی عمل کرو گے وہ قابل قبول ہے، تمہارا قبول کیا جائے، بے شک، وہ دعاؤں کو مستجاب، اور تمہاری دعا اس کے اندر قبول کی جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیے بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، تمہارے رمضان میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری دعا اس ماہ مبارک میں قبول کی جائے گی۔ اور آپ دیکھیے روایت کے اعتبار سے ہے کہ پہلی ماہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اب دیکھیں مثلا ماہ رمضان یعنی نعمتوں کے اعتبار سے، برکتوں کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے کتنا عظیم ہے، بس یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اس کو درک کریں، اس کی معنویت کو درک کرنا چاہیے ہم لوگ۔ بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورت کلمات قبلہ آپ نے ادا فرمائے، اور یقیناً جو فضائل ہے، حد سے زیادہ فضائل اس ماہ کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ ایک سوال میں مزید اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا، ظاہر ہے کہ آج جو ہے پہلا روزہ ہے اور یکم ماہ رمضان ہے، تو خود روزے کا کیا فلسفہ ہے، اور روزے کا کیا ایک جس کو کہا جائے کہ کیا فلسفہ ہے اس کا، اس پر اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ بھی آپ نے ایک بہترین سوال کیا، اور تاکہ مثلا مومنین بھی سمجھے کہ روزہ رکھنا اس کا فلسفہ، اس کا رضان اور مقصد کیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کے وجوب کے بارے میں بحث کی ہے تو اس کی علت بھی بیان کی کہ ہم نے روزے کو کیوں واجب قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والو ہم نے روزے کو تمہارے اوپر ویسے ہی فرض کیا جیسے تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر ہم نے روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ امت اسلام یا آخری امت سے پہلے بھی جو امت تھی ان کے اوپر بھی روزہ واجب تھا، تو ایسے ہی ہم نے تمہارے اوپر روزے کو واجب قرار دیا۔ اچھا کیوں واجب قرار دیا؟ تو اسی آیت کے آخری جملے میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے واجب ہوا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جی اچھا یہ روزے کی وجہ سے تقوی جو پیدا ہوتا ہے تو یہ کیوں مثلا زور ڈالا گیا کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو؟ تو اس کے اوپر میں نے جب غور کیا تو پتہ چلا کہ ساری چیزوں کا تعلق تقوی سے ہے۔ ہدایت کا تعلق تقوی سے ہے، کامیابی کا تعلق تقوی سے ہے، نجات کا تعلق تقوی سے ہے، جنت کا تعلق تقوی سے ہے، حب خدا کا تعلق تقوی سے ہے، عزت کا تعلق تقوی سے ہے۔ یعنی آپ دیکھیے روزے کی وجہ سے تقوی پیدا ہوگا، اب جب روزے کی وجہ سے تقوی پیدا ہوگا تو انسان متقی کہلائے گا، اور اللہ نے ہدایت متقین کے لیے اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ قرآن جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں نازل کیا اللہ نے؟ اس کی علت ہے ھدی للمتقین، تاکہ متقین کی ہدایت کر سکے۔ روزے کی وجہ سے تقوی پیدا ہوا، تو جب تقوی پیدا ہوا تو انسان متقی بنا تو قرآن اس کے لیے ہدایت کے لائق بنا، یعنی قرآن اس کی ہدایت کرے گا۔ تو لہٰذا اس تقوی کی وجہ سے ہدایت قرآن نصیب ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے تقوی کی کامیابی ملتی ہے، جیسے اللہ نے سورہ نبا میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین مفازا، متقین کامیاب ہے۔
اس کا مطلب یہ کہ روزے کی وجہ سے تقوی پیدا، جتنا انسان روزہ رکھے گا اتنا اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا، اور جتنا اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا اتنا انسان کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ نے یعنی اپنی محبت کا جو معیار بنایا وہ تقوی بنایا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا فإن اللہ مع المتقین، اللہ جو ہے متقین ہی کے ساتھ ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ لائق احترام، لائق تکریم ہے وہ تم میں وہ شخص ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر تقوی زیادہ ہوگا، تقوی زیادہ ہوگا تو اللہ کی نگاہ میں یعنی لائق عزت بنیں گے، لائق تکریم بنیں گے۔ اور اللہ نے جنت کے سلسلے میں فرمایا ازلفت الجنت للمتقین، جنت متقین سے قریب کر دی جائے گی، جنت متقین کے لیے سجا دی جائے گی۔ اب دیکھیے مثلا یہ سب کا تعلق اس سے ہے، روزے سے ہے، کیونکہ روزہ رکھے گا انسان تو تقوی پیدا ہوگا، یہ تمام چیزیں اس کو نصیب ہوگی۔ اور یہاں تک بس ایک جملہ سے کہتا چلو، اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ، یعنی اللہ جو اعمال قبول کرتا ہے وہ کس کے کرتا ہے؟ من المتقین، جو صاحبان تقوی ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی انما کلمہ حصر ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ جو عمل قبول کرتا ہے یا جس کا عمل قبول کرتا ہے وہ متقین ہے، متقین کے علاوہ اللہ کسی کا عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ آدمی کتنی خیرات کر لے، کتنے نیک کام کر لے، اگر اس کے اندر تقوی پیدا نہیں ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کیونکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدقیہ میں جو احکام اسلام کے فلسفے کو بیان کیا تو اس میں روزے کے فلسفے کو بیان کیا۔ تو اس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ ایمانا، اللہ نے ایمان کو قرار دیا تطہیرا لکم من الشرک، یعنی اللہ نے ایمان کو اس لیے قرار دیا تاکہ تم شرک جیسی نجاست سے پاک ہو جاؤ، بے شک، والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اور اللہ نے نماز کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تکبر و استکبار سے تم بچ سکو، والزکاۃ تزکیۃ للنفس والنمان فی الرزق، اور اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تمہارے نفسوں میں پاکیزگی پیدا ہو سکے اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو سکے۔ اور پھر بی بی فرماتی ہے قیامت تثبیتا للاخلاص، یعنی ابھی اللہ جو آپ نے سوال کیا کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے تو بی بی نے روزے کا فلسفہ بیان فرمایا وصیامت تثبیتا للاخلاص، اللہ نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے اخلاص ثابت ہو سکے، اخلاص جا پیدا کر سکے۔ یعنی اس کا مطلب روزہ رکھنے سے انسان کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے مثلا اس سے اخلاص بڑھ کر کوئی مثال ہوگی کہ انسان مثلا وضو کر رہا ہے، پانی اس کے منہ میں ہے، پیاس لگ رہی ہے لیکن نہیں پی رہا ہے، اگر وہ پانی پی لے تو اسے دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا اسے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ جس اللہ کے لیے ہم نے روزہ رکھا وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پانی منہ کے اندر گیا پھر اس نے منہ سے نکال دیا، اب اس سے زیادہ اخلاص کی کیا منزل ہوگی؟ تو لہٰذا مثلا یہ کہ روزے کی وجہ سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، تو جب روزے کی وجہ سے اخلاص پیدا ہوا تو بندہ مخلصین کی فہرست میں آ جائے گا، اور جب مخلصین کی فہرست میں آ جائے گا تو شیطان نے یہ جملہ کہا تھا پروردگار میں تیرے تمام بندوں کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن ان بندوں کو نہیں بہکاؤں گا جن کے اندر اخلاص پایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر روزہ رکھیں تو اخلاص پیدا ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا تو ہم شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے ماہ رمضان کے عنوان سے تو بسم اللہ کیجئے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں۔ مومنین کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ ماہ رمضان کی معنویت کو درک کرے۔ صرف روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ ہم مثلا بھوک اور پیاس کو برداشت کریں، یعنی صبح اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ہم کچھ کھائے نہ پیے، صرف اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کے اندر یہ کہ انسان کی زبان سے بھی روزہ ظاہر ہو،
اور اس کے کانوں سے بھی اس کے اعضاء و جوارح سے روزہ ظاہر ہو کہ ہاں وہ روزے سے ہے، یعنی زبان سے غیبت نہ کرے، کانوں سے غیبت نہ سنے، اس کے اعمال ایسے نہ ہو کہ جو غیر شرعی کہلائے جائے. جی تو لہٰذا کوشش کرے اس میں زیادہ سے زیادہ وقت آدمی عبادت کے لیے مخصوص کرے، اللہ سے مناجات کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے، اور اسی ماہ رمضان میں اپنے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرے، اور اپنے اندر تبدیل لانے کی کوشش کرے، اپنے اندر تزکیہ نفس کی کوشش کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار یہ تزکیہ نفس سے ماہ رمضان میں نہیں بلکہ اس کے بعد بھی ہمارے اندر پایا جائے، اور خاص کر نماز شب پڑھنا شروع کرے. جو افراد نماز شب نہیں پڑھتے وہ نماز شب پڑھے، اور پھر یہی نماز شب جو ماہ رمضان میں ہوگی انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد بھی دھیرے دھیرے اس کو یہ عادت رہے گی تو پورے سال انشاءاللہ نماز شب بھی پڑھے گا. جی اور دعاؤں میں خاص دعا یہ کہ انسان اپنے امام میں وقت کے ظہر کی دعا کرے، بے امام شک کی معرفت کی دعا کرے، اور دعا کرے پروردگار ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، الہ امام آمین زمانہ قلب ناظم کو راضی فرما، معرفت الہ امام زمانہ عطا فرما. الہ اور آمین دعا یہ پروردگار جہاں کی شیخ کرام محبان حسین موجود ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، الہ اور آمین جتنے مومنی بیمار اللہ سے بھی شفا کاملہ عاجل عنایت فرمائے. الہ اور آمین دعا میں پھر دعا یہ پروردگار اپنی حجت کے زور میں تعجل فرما، الہ ہم ایمان آمین کے آوان انسان تعمیل فرما. الہ آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی مہم گفتگو آپ نے فرمائی. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کی فیملی والوں کی طرف سے یقیناً نائب وزیر اور دعا گو ہے. اور آپ سے شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ قبلہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. الہ آمین. اور آپ سے بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کے لیے التماس سے دعا کرتے ہیں. سلامت رہے انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب مشہد مقدس سے ماہ رمضان اور روزہ داری کے عنوان سے انہوں نے گفتگو فرمائی، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ یقیناً روزہ جو ہے اسے بڑا اور مخلص کون ہو سکتا ہے. اخلاص کی بات یہاں پر ہو جائے کہ ایک دفعہ خود پانی جو ہے منہ میں چلا گیا اور اس نے جا کے باہر نکال دیا اور اس کو پیا نہیں. تو خلوص جو ہے وہ یہ ہے، مقام خلوص. اور جہاں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ روزہ جو ہے وہ کیا ہے، تو امام نے فرمایا الصوم صبر. فرمایا کہ صوم جو ہے وہ صبر ہے، یعنی ہر ایک چیز سے صبر کرنا اس کو روزہ کہتے ہیں. ہر کام جو انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں لیکن صبر اختیار کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں روزہ. یعنی خود ہوائے نفس سے صبر اختیار کرنا صوم روزہ ہے. خود شہوت سے اپنے آپ کو روکنا صوم روزہ ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اس ماہ میں کوئی چیز کھانا پینا نہیں ہے، آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے، اکل و شرب نہیں کرنا ہے. فرمایا کہ یہ صبر ہے اور یہی روزہ ہے. صبر جو ہے وہ روزہ ہے. روزہ کیا چیز ہے؟ وہ صبر ہے کہ انسان جو ہے ان چیزوں سے جو اللہ نے اپنے بندے کو تعلیم فرمائے کہ اس سے آپ نے صبر کرنا ہے، بس جو صبر کر دیا تو مقام سیامت تک پہنچ گیا. یعنی خود روزہ داری کا مقام جو ہے وہ صبر ہے. اور صبر والوں کے لیے بھی اللہ نے عجیب تعبیر استعمال کی. فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی خود رسول اللہ سے اس آیت میں جو خطاب ہے وہ صابرین سے ہے. وَبَشِّرْ، بشارت دو ان کو خوشخبری دو. کن کو خوشخبری دے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، صابرین کو جب ان کے اوپر سخت وقت آتا ہے، جب ان کے اوپر گھٹن وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
کہ ہم جو ہے وہ خدا سے آئے ہیں اور خدا کی طرف پلٹ کے جائیں گے۔ مقام صبر ہے، مقام صبر صرف ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے صابرین کو جب کہا کہ آپ لوگ گھبراؤ مت، میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں، تو قرآن میں فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے وہ بھی صابرین کے ساتھ ہے۔ جہاں پر انسان کہتا ہے کہ آپ لوگ گھبراؤ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو خدا نے کہا جو صبر کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا کہ مقام صبر اس قدر عظیم ہے کہ جو صابرین ہے بدون حساب، بغیر حساب ان کو بہشت میں ڈال دیا جائے گا، یہ بہشت میں چلے جائیں بغیر حساب۔ فرشتوں سے کہا جائے گا یہ صابرین کا گروہ ہے، ان کو بغیر حساب جنت میں ڈال دیں، ان کا مقام جو ہے وہ جنت ہے، صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ تو اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میرے مولا نے فرمایا کہ الصوم صبر، یعنی خود صوم روزہ جو ہے وہ صبر ہے۔ انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، گرمی کا موسم ہوگا ٹھنڈا پانی ہے، کمرے میں جائیں گے کوئی دیکھے گا بھی نہیں، آپ آرام سے کھا پی سکتے ہیں، شربت بھی ہے، کولڈ ڈرنکس بھی ہے۔ لیکن اللہ کی رضایت جو ہے بندے کے لیے اتنی زیادہ مہم ہے کہ لاکھ دفعہ وہ اپنے تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، لیکن صبر کو ایسے اس نے پکڑا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں صبر کا ہوں، صبر کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ جو اللہ نے وقت معین کیا کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ رکھنا ہے، جب تک رات نہیں ہوگی بندہ جو ہے وہ صبر کے مقام پر قائم رہے گا۔ اللہ اکبر، یعنی جب تک رات نہ ہو جائے، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ نہ ہو جائے، اس وقت تک جو ہے عبد اپنے پروردگار کو راضی کرتا رہے گا اور اس تکلیفات کو برداشت کرتا رہے گا، جو کہ تکلیف نہیں ہے، در حقیقت لذت ہے، لذت ہے۔ اور اگر بعض لوگوں کو شکم سیری میں لذت حاصل ہوتی ہے تو اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اسی کو مقام عشق بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں کہ انسان جو ہے رضائے الہی کے لیے جب بھوک برداشت کرتا ہے، تکلیفات برداشت کرتا ہے، تو مقام لذت ہے، لذت حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ تو پس اس ایام، ان مقدس ایام میں، ان مطہر ایام میں، ان ایام میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ چونکہ تربیت نفس جو ہے وہ اسی ایام میں کیا جا سکتا ہے کہ اپنی نفس کو انسان تربیت کر سکے، نفس کی تربیت کر سکے کچھ اس طریقے سے ان کو، چونکہ سرکش نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہے۔ بعض عرفاء نے نفس کو وحشی گھوڑے سے تعبیر کرا ہے کہ جب کسی کی کوئی شخص اگر وحشی گھوڑے پر بیٹھ جائے گا تو وحشی گھوڑا اس کا کیا حال کر دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی یا تو گردن ٹوٹے گی، یا کمر ٹوٹ جائے گی، یا ہاتھ یا پیر۔ تو وحشی گھوڑے سے جو تعبیر ہے نفس کی، اسی ماہ میں خدا کی قسم اس وحشی گھوڑے نفس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر اس ماہ میں کنٹرول نہیں کر سکے تو باقی دنوں میں آپ کر بھی نہیں سکتے۔ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم خصوصاً اپنے نفس کو تربیت کریں، اور نفس تربیت کرنے کا مقصد یہ ہو کہ ہم یہ دیکھیے، بڑا ہر چیز کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے آمادہ ہو جائے، اور حد اقل امام کی بیعت کے لائق ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ ان ایام میں
حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، چونکہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ خود ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام ہے کہ جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ حجت خدا کے لیے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔